स्पेसिफिकली कहा जाए तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने एक और बड़ी ताकत थी जो उनके लिए मुसीबत बन रही थी, द मैसूर किंगडम और उनके लेजेंडरी रूलर टीपू सुल्तान। और सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां पर कहानी में यह है कि मैसूर किंगडम को खत्म करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा एम्पायर के साथ अलायंस बनाई और उनका इस्तेमाल किया। यह हुआ उस 20 साल के पीसफुल पीरियड में जब ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास के बीच में कोई जंग नहीं हो रही, जिसकी बात मैंने वीडियो में पहले करी। जिस तरह से आपने वीडियो में देखा कि ये वाकया सन 1782 से शुरू होता है और शायर जो हैं मोहम्मद रफ़ी सौदा, इनका इंतकाल 1781 में हुआ है। अस्सलामु अलैकुम तलबा व तालिबात, आज की इस वीडियो में हम 10वीं जमात का 5वां नज़्म तज़हीक़े रोज़गार पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तज़हीक़े रोज़गार, तज़हीक़ यानी मज़ाक़ा करना, मजाक उड़ाना, रोज़गार यानी नौकरी, जॉब। तो शायर ने क्या किया है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा इसके शायर हैं और इन्होंने इस नज़्म में रोज़गार का मजाक उड़ाया है। तो हम पढ़ेंगे पहली बात, जिस नज़्म में किसी का मजाक उड़ाया जाता है या उसकी बुराई की जाती है उसे हिजू कहते हैं। हिजू यानी क्या होता है, बदगोई करना, मजाक उड़ाना। हिजू कसीदे की सूरत में भी लिखी जाती है। ऐसा कसीदा हिजविया कसीदा कहलाता है। ज़माने के ख़राब हालात का मजाक उड़ाते हुए सौदा ने एक शख्स के घोड़े की हिजू लिखी है। ये जान पहचान। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा 1707 में दिल्ली में पैदा हुए। वहीं उन्होंने फ़ारसी व अरबी की इब्तिदाई तालीम हासिल की। सौदा कादिरुल कलाम शायर थे, कलाम पे कुदरत रखने वाला, जो बात करने में बहुत महारत हासिल रखता हो। उन्होंने बहुत सी असनाफ़ सुखन में तबा आजमाई की है। असनाफ़ ये सिन्फ की जमा है। सुखन यानी होता है बात, कलाम, जैसे हमद, नात, गज़ल, मरसिया, कसीदा। तो हर तरह के उसमें उन्होंने अपनी तबीयत, तबा यानी तबीयत, आजमाई यानी आजमाना, हर उसमें उन्होंने अपना हुनर दिखाया, अपनी तबा आजमाई की है चरख जब से अबलक़े अय्याम पर सवार, रखता नहीं है दस्त ऐना का बैक करार। चरख यानी आसमान, अबलक यानी घोड़ा, अय्याम यानी मुराद, वैसे तो अय्याम के माना दिन होता है लेकिन यहाँ पर मुराद ज़माना है। अबलक अय्याम यानी ज़माने का घोड़ा। दस्त यानी हाथ, गलबा, पंजा, काबू। ऐना यानी लगाम, बैक यानी एक लम्हे के लिए भी। तो शायर क्या कहते हैं, आसमान जब से ज़माने के घोड़े पर सवार है तब से उसको अपने हाथ पर कोई कंट्रोल नहीं है, एक लम्हे के लिए भी। यानी यहाँ पर मुराद ज़माने की तेज़ रफ्तारी है कि ज़माना कितने तेज़ रफ्तार से चलता है और कितनी जल्दी जल्दी बदलता है। जिनके तवेले बीच कोई दिन की बात है, हरगिज़ इराक़ी व अरबी का न था शुमार। अब देखता हूँ मैं कि ज़माने के हाथ से मोची से कश्फ पा को गठाते हैं वो उधार। शायर क्या कहते हैं कि किसी दिन की बात है कि जिनके अस्तबल में महंगे महंगे इराक़ी व अरबी घोड़ों की कोई गिनती नहीं थी, आज उनकी हालत क्या है। ज़माना इतनी तेज़ रफ्तारी से बदला कि उनकी हालत आज इतनी बुरी हो गई कि वो मोची से अपनी जूती भी सिलवाते हैं ना, गठवाते हैं तो वो भी उधारी पर। हैंगे चुनांचा एक हमारे भी मेहरबां, पावे सज़ा जो उनका कोई नाम ले निहार। शायर क्या कहते हैं, यहाँ पर शायर अपने एक दोस्त का जिक्र करते हैं और क्या कहते हैं कि पावे सज़ा जो उनका कोई नाम ले निहार। निहार यानी खाली पेट सुबह सुबह। नौकर हैं 100 रुपये की दियानत की राह से, घोड़ा रखे हैं एक सो इतना खराबो ख्वार। आगे शायर क्या बताते हैं कि उनका जो मेहरबा है, दोस्त है, वो क्या है, नौकर हैं 100 रुपये के, यानी वो दियानतदार भी है और सरकारी नौकर हैं। घोड़ा, एक उनके पास घोड़ा है, वो भी बहुत ही ख़राब और ख्वार हालत में है। दाना व नेकाह न तीमार ने सईस, रखता हो जैसे अस्पे गिली तिफले शीर ख्वार। दाना, नकाह यानी घास फूस खाने तक को नहीं है घोड़े के पास। तीमार न सईस, न देखभाल करने वाला कोई है। अस्प गिली यानी मिट्टी का घोड़ा, तिफले यानी बच्चा, शीर ख्वार यानी दूध पीता हुआ। तो शायर क्या कहते हैं कि वो अपने घोड़े को ऐसी हालत में रख रहे हैं जैसे एक मिट्टी का घोड़ा होता है जो बच्चा खेलता है, काठी, घोड़ा काठी भी कहते हैं उसे, है जिसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ना उसको खाने पीने की कोई ज़रूरत पड़ती, बिल्कुल इसी तरह वो घोड़ा भी पल रहा है, बस बेचारे की बहुत बुरी हालत है। आगे क्या है, ना ताकती का उसकी कहाँ तक करूँ बयां, फाकों का उसके अब मैं कहाँ तक करूँ शुमार। शायर क्या कहते हैं, ना ताकती यानी वो इतना कमज़ोर, इतना
زیادہ لاغر ہے کہ اس کے ناطاقتی کا بیان بھی نہیں کر سکتے، فاقوں کا اس کے، اور وہ اتنا زیادہ بھوکا رہ چکا ہے۔ فاقہ یعنی کیا ہوتا ہے؟ بھوک مری۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں، وہ اتنا بھوکا رہ چکا ہے، اتنا فاقہ کر چکا ہے کہ اس کا کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ مانند نقش نال زمیں سے بجز فنا، ہرگز نہ اٹھ سکے وہ اگر بیٹھے ایک بار۔ نقش یعنی نشان، نال یعنی جوتی، جوتی کا نشان۔ تو اس مصرعے میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں، جس طرح کسی بھی جانور کا یا گھوڑے کے ہی پیر کا یا جوتی کا نشان اگر زمین میں پڑ جائے تو ہم اس کو اٹھائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ فنا ہو جائے گا، یعنی اٹھانا ناممکن ہے، بالکل مٹی ہاتھ میں آ جائے گی، اس کا نقش جوتی کا نہیں اٹھا پائیں گے۔ اس طرح سے یہ چیز ناممکن ہے، اسی طرح گھوڑا اگر ایک بار بیٹھ جائے تو اس کو اٹھانا ناممکن ہے، اتنی بری حالت ہے اس کی۔ آگے کیا ہے اس قدر ضعیف کہ اڑ جائے باؤ سے، میخیں گر اس کے تھان کی ہووے نہ استوار۔ ضعیف یعنی کمزور، باؤ یعنی ہوا، میخیں یعنی کیلیں، تھان یعنی استبل، استوار یعنی مضبوط، گڑی ہوئی، یعنی وہ اتنا کمزور ہے کہ ہوا سے ہی اڑ جائے گا اگر اس کی کیلیں مضبوط اور گڑی ہوئی نہ ہو تو۔ یہاں پر شاعر نے صنعت مبالغہ استعمال کیا ہے، تو گھوڑا کتنا بھی کمزور ہو، کتنا بھی لاغر ہو، کتنا بھی پتلا کیوں نہ ہو، وہ ہوے سے کبھی نہیں اڑے گا، تو یہاں پر شاعر نے صنعت مبالغہ استعمال کیا ہے۔ آگے کیا ہے، نے استخواں نہ گوشت نہ کچھ اس کے پیٹ میں، دھوکے ہیں دم کو اپنے کہ جو کھال کو لوہار۔ اس مصرعے میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ وہ اتنا کمزور ہے، نہ اس کے بدن میں ہڈی ہے، نہ گوشت ہے، نہ جان ہے، نہ اس کے پیٹ میں کچھ ہے، دھوکے ہے دم کو اپنے کہ جو کھال کو لوہار۔ اس طرح لوہار کے دھنکنے سے کھال میں ہوا بھر جاتی ہے۔ ایسی حالت کیوں ہے گھوڑے کی؟ کیونکہ گھوڑے کے مالک کے پاس اس کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہے گھوڑے کا، اس لیے۔ القصہ ایک دن مجھے کچھ کام تھا ضرور، آیا یہ دل میں جائیے گھوڑے پہ ہو سوار۔ شاعر کیا کہتے ہیں، ایک دن کا قصہ ہے کہ مجھے کچھ ضروری کام تھا اور اچانک میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں گھوڑے پہ روانہ ہو جاؤں، فٹافٹ میرا کام ہو جائے گا۔ رہتے تھے گھر کے پاس قذارہ وہ آشنا، قذارہ یعنی اتفاق سے، آشنا یعنی پہچان والے، دوست، یعنی اتفاق سے وہ جو گھوڑے والے میرے مہرباں تھے وہ گھر کے پاس ہی رہتے تھے۔ مشہور تھا جنہوں نے کنے وہ اسپِ نابکار، مشہور تھا، وہ بڑے مشہور تھے اپنے گھوڑے کی وجہ سے کہ جن کے پاس وہ نابکار یعنی بیکار، بہت برے حال میں، نالائق گھوڑا ہے، اس طرح سے وہ مشہور تھے۔ خدمت میں ان کی میں نے کیا جا کے التماس، یعنی میں نے ان کی خدمت میں جا کے ریکویسٹ کیا، التماس کیا۔ گھوڑا مجھے سواری کو اپنا دو مستعار، مستعار یعنی ادھار۔ فرمایا تب انہوں نے کہ اے مہربان من، ایسے ہزار گھوڑے کروں تم پہ میں نثار، لیکن کسوں کے چڑھنے کے لائق نہیں یہ اسپ، یہ واقعی ہے اس کو نہ جانو گے انکسار۔ اس دو مصرعے میں جو شاعر کے دوست تھے ان کو کیا کہتے ہیں؟ مہربان من۔ شاعر کو کہتے ہیں کہ اے میرے دوست، اے میرے مہربان، تم میرا یقین کرو، یہ واقعی ہے، یہ سچ ہے، تم اس کو جھوٹ نہیں پاؤ گے، بلکہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے اوپر میں ایسے ہزاروں گھوڑے قربان کر دوں، مگر یہ جو گھوڑا ہے یہ کسی کے چڑھنے کے لائق نہیں ہے۔ دہلی تک آن پہنچا تھا جس دن کہ مرہٹا، مجھ سے کہا نقیب نے آ کر ہے وقت کار۔ شاعر نے اس مصرعے میں اس وقت کا ذکر کیا ہے جب مراٹھاؤں نے دہلی پر حملہ کیا تھا، تو شاعر کیا کہتے ہیں، اس وقت نقیب نے آ کر کہا کہ اب یہ جنگ کا وقت آ چکا ہے۔ اس مصرعے میں شاعر نے مراٹھاؤں کے اس وقت کا ذکر کیا ہے جب دہلی پر انہوں نے حملہ کیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہندوستان پر انگریز مکمل طریقے سے قبضہ نہیں کر پائے تھے، تب انہوں نے مراٹھاؤں کا استعمال کر کے دہلی پر قبضہ کیا تھا اور اس طرح سے پھوٹ ڈالو حکومت کرو کا پالیسی اپنایا تھا۔ انگریزوں کے سامنے ایک اور بہت بڑی طاقت جو ان کے لیے رکاوٹ تھی وہ تھی ٹیپو سلطان کی حکومت، اور انگریزوں نے مراٹھاؤں کے ساتھ مل کر ان کی سلطنت کو، ان کی حکومت کو گرایا تھا۔ اسپیسیفکلی کہا جائے تو سیکنڈ اینگلو مراٹھا وار سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے ایک اور بڑی طاقت تھی جو ان کے لیے مصیبت بن رہی تھی، دا مسور کنگڈم اور ان کے لیجنڈری رولر ٹیپو سلطان۔ اور سب سے بڑا ٹویسٹ یہاں پر کہانی میں یہ ہے کہ مسور کنگڈم کو ختم کرنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی نے مراٹھا امپائر کے ساتھ الائنس بنائی اور ان کا استعمال کیا۔ یہ ہوا اس 20 سال کے پیسفل پیریڈ میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی اور مراٹھاز کے بیچ میں کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی، جس کی بات میں نے ویڈیو میں پہلے کری۔ جس طرح سے آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ یہ واقعہ سن 1782 سے شروع ہوتا ہے، اور شاعر جو ہیں محمد رفیع سودا، ان کا انتقال 1781 میں ہوا ہے،
اور اس پورے نظم میں اس وقت کے مغلیہ سلطنت اور حکومت کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. ان کی حالت کتنی بری ہو گئی تھی جو انگریزوں نے کیا یا انگریزوں نے مراٹھاؤں کا استعمال کیا، ان ساری چیزوں کا بیان اس نظم میں محمد رفیع سودا نے ہجویہ قصیدہ لکھ کر کیا ہے. اگر آپ کو اور ڈیٹیل جاننا ہے تو میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کی لنک دے دوں گی، آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. مدت سے کوڑیوں کو اڑایا ہے گھر میں بیٹھ، ہو کر سوار اب کرو میدان میں گزار. اس مصرعے میں شاعر اس وقت کے مغلیہ سلطنت کو، حکومت کو طنز کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت مغلیہ سلطنت کا جو نظام تھا بہت خراب ہو گیا تھا. مسلمانوں کی حالت، ہندوستان کی حالت بہت خراب تھی. تو یہاں پر جو شاعر ہیں وہ مغلیہ حکومت کو طنز کر رہے ہیں کہ مدت سے بڑا عیش کیا ہے گھر میں بیٹھ کر، اب ہو کر سوار میدان میں جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. شاعر کیا کہتے ہیں کہ لاچار ہو کے تب تو بندھایا میں اس پہ زین، ہتھیار باندھ کر میں ہوا جا کے پھر سوار، چابک تھے دونوں ہاتھ میں پکڑے تھا منہ میں باغ. منہ میں باغ یعنی لگام پکڑے تھا. تک تک سے پاشنا کے میرے پاؤں تھے فگار. شاعر کیا کہتے ہیں کہ جنگ میں شامل ہونے کی وجہ سے میں لاچار ہو کے اس پر زی بندھوایا. زی کیا ہوتا ہے؟ جو پیر رکھ کے گھوڑے کے اس پہ دیکھیں موٹا سا کپڑا لٹکتے رہتا ہے، اس پر پیر رکھ کے چڑھتے ہیں گھوڑے پر، اسے کہتے ہیں. ہتھیار باندھ کر میں ہوا جا کے پھر سوار، چابک تھے دونوں ہاتھ میں پکڑے تھا منہ میں باغ، یعنی دونوں ہاتھ میں چابک تھے جس سے گھوڑے کو مارتے ہیں کہ ہاں فٹافٹ چلے دوڑے، اور منہ میں لگام تھا. تک تک سے پاشنا تھے. تک تک یعنی کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے سوار کا ایڑیوں سے گھوڑے کو مارنا. پاشنا یعنی ایڑی، فگار یعنی زخمی، یعنی وہ گھوڑا بالکل بھی چلنے کو تیار نہیں تھا. اور شاعر کیا کر رہے تھے؟ بار بار اسے پیر ایڑی مار رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کے پیر اتنا زیادہ مارنا پڑ رہا تھا کہ وہ زخمی ہو گئے تھے ان کے پیر. مگر وہ جو گھوڑا تھا وہ اتنا کمزور اور لاغر تھا کہ وہ چلنے کو تیار نہیں تھا. آگے سے تو بڑا اسے دکھلائے تھا سئیس، پیچھے نقیب ہانکے تھا لاٹھی سے مار مار. اس مصرعے میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ جو سئیس تھا، گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے والا تھا، وہ گھوڑے کو کھانا دکھا رہا تھا آگے سے تاکہ وہ چلنے کے لیے تیار ہو جائے، اور پیچھے سے نقیب جو تھا وہ اسے ہانک رہا تھا لاٹھی سے مار مار کے. نقیب یعنی کیا ہوتا ہے؟ خبر دینے والا، بادشاہوں کی سواری کے آگے آگے آواز لگانے والا. اس مضحکے کو دیکھ ہوئے جمع خاص و عام، اکثر مدبر ان میں سے کہتے تھے یوں پکار. یعنی اس مضحکے کو، تماشے کو دیکھ کر سب جمع ہو گئے. مدبر یعنی مشورہ دینے والے. وہ لوگ کیا مشورہ دینے لگے؟ پہیے اسے لگاؤ کے تا ہووے یہ رواں، یا بادبان باندھ پون کے دو اختیار. تو مشورہ دینے والوں نے کیا مشورہ دیا کہ اسے پہیے لگا دو تاکہ یہ چلنے لگے، بادبان باندھ دو تاکہ یہ ہوا کے حوالے کر دو، بادبان باندھ کر. بادبان یعنی کیا ہوتا ہے؟ وہ کپڑا جو کشتی کی رفتار کو تیز کرنے اور اس کا رخ موڑنے کے لیے لگاتے ہیں. تو مشورہ دینے والوں نے کیا مشورہ دیا کہ اسے پہیے لگا دو تاکہ وہ چلنے لگے، یا بادبان باندھ دو تاکہ بادبان باندھ کر ہوا کے حوالے کر دو. گھوڑا تھا بس کے لاغر و پست و ضعیف، و خشک کرتا تھا یوں خفیف مجھے وقت کارزار. شاعر کہتے ہیں کہ گھوڑا اتنا لاغر، پست اور ضعیف اور خشک، سوکھا ہوا تھا کہ خفیف یعنی کیا ہوتا ہے؟ شرمندہ، شرمندہ کرتا تھا میدان کے جنگ میں. جاتا تھا جب ڈپٹ کے میں اس کو حریف پر، دوڑوں تھا اپنے پاؤں سے جوں طفل نے سوار. تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ جب میں ڈپٹ کر اس کو اپنے حریف کے سامنے لے جاتا تو وہ جانے کو تیار نہیں ہوتا. جیسے ایک چھوٹا سا بچہ لکڑی کی جو کاٹھی ہوتی ہے، کاٹھی کا جو گھوڑا ہوتا ہے اس پہ سوار ہو کے دوڑتا ہے، تو بچے کو کیا لگتا ہے کہ وہ لکڑی کا گھوڑا دوڑ رہا ہے، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے؟ بچہ خود دوڑتا ہے. تو شاعر کیا کہتے ہیں؟ بالکل اسی طرح میری بھی حالت تھی، میں ہی اپنے پاؤں سے دوڑ کے اسے آگے لے جاتا. جب دیکھا میں کہ جنگ کی یہاں یوں بندھی ہے شکل، لے جوتیوں کو ہاتھ میں گھوڑا بغل میں مار. دھر دھمکا وہاں سے لڑتا ہوا شہر کی طرف، القصہ گھر میں آن کے میں نے کیا قرار. کیا کہتے ہیں؟ میں وہاں سے لڑتے ہوئے شہر کی طرف آ گیا، اور پھر اپنے گھر میں آ کر مجھے سکون ملا، جا کے میرے جان میں جان آئی. سودا نے تب قصیدہ کہا سن یہ ماجرا، ہے نام اس قصیدے کا تضحیک روزگار. آخر میں مقطع کے شعر میں سودا کہتے ہیں کہ جب یہ قصیدہ اور یہ ماجرا میں نے سنا تو میں نے اس قصیدے کا نام تضحیک روزگار رکھا. خلاصہ، سودا اس ہجویہ قصیدے میں زمانے کی خرابیوں اور برے حالات کا ذکر کرتے ہیں. اس کی مثال میں وہ بتاتے ہیں کہ انسان تو انسان، جانوروں کا بھی برا حال ہے. یعنی اس وقت جو مغلیہ سلطنت تھی، حکومت تھی، وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی، پیسے کی کمی ہو گئی تھی، فوجیوں کی کمی ہو گئی تھی، اور انگریزوں کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی تھی، جس کی وجہ سے انسان تو انسان، جانوروں کا بھی برا
حال تھا۔ ایک شخص کے پاس ایک گھوڑا تھا، نہایت کمزور اور ناطاقتی کا مارا۔ ایک دن سودا نے سوچا کہ گھوڑے والے سے گھوڑا ادھار لے کر بازار چلے جائیں۔ گھوڑے والا انہیں گھوڑا دینے کو تیار تھا، مگر وہ کہتا ہے کہ یہ گھوڑا چلنے پھرنے سے بھی معذور ہے۔ جب دہلی پر مراٹھوں نے حملہ کیا تو میں اس پر سوار ہو کر میدان جنگ میں جانے کو تیار ہوا، مگر گھوڑا جگہ سے ہلنے کو تیار نہ تھا۔ لوگ میرا مذاق اڑانے لگے۔ وہ بولے کہ اسے پہیے لگاؤ یا اس پر بادبان باندھو تاکہ ہوا اسے سرکا کر لے جائے۔ ایک شخص گھوڑے کو پیچھے سے مارتا اور دوسرا آگے سے اسے کھانے کا لالچ دے رہا تھا، مگر گھوڑا ہلنا تھا نہ ہلا۔ تب میں نے یعنی گھوڑے والے نے اسے اس طرح کھینچنا شروع کیا جیسے بچے لاٹھی پر گھوڑا سواری کھیلتے ہیں۔ آخرکار میں نے اسے بغل میں دبایا اور خود دوڑتا ہوا گھر تک اسے لا سکا۔ سودا نے یہ سارا واقعہ اس قصیدے میں بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے سوال اور جواب دیکھیں گے۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔